अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका की इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत, अवामी, समाजी, सियासी, जिंदा दिल, सदाबहार, खुश मिजाज सैयद ज़हीर उल हसन शाह ज़ैलदार साहब के पास। तो शाह साहब के पास आने का मकसद ये है कि शाह साहब के पास जो है वो सियासी मालूमात बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बड़े ज़बरदस्त तजिए करते हैं। तो मुल्की हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ हाज़िर हुए। शाह जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अच्छा, बात करते हैं शाह साहब से। शाह जी आप ये बताएं कि पीटीआई के 3.5 पौने 4 साला दौर का अख्ताम हो चुका है। तो पीटीआई ने जो अपने दौर में इस्लाहात वगैरह करनी थी और जो मदीना की रियासत के हवाले से बातचीत या उनका जो एक नारा था, एक माटो था, हम ये करेंगे वो करेंगे, माशी सतह पे, इंतखाबी सतह पे, अवामी सतह पे, तो क्या क्या उन्होंने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक साहब, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई है, उसके बारे में डिस्कस तो अब सारी दुनिया कर रही है। लेकिन बात यह है कि हम लोग जो पीटीआई के साथ वाबस्तगी लोगों ने, नौजवानों ने या सोशल सोसाइटी ने जो दी थी, मेरे हिसाब से तो पीटीआई उस पे पूरी नहीं उतरी। उन्होंने इस्लाहात के अलावा जो मदीना रियासत का जो उन्होंने नारा लगाया, उस पे तो मेरा ख्याल है मदीना की रियासत का तो कहीं मुझे अमली पैमाना बता दें आप कि कौन सा ऐसा काम है जो मदीना की रियासत से कहाँ पे इंसाफ मिला है आपको। मदीना की रियासत में तो सबसे बड़ी बात थी इंसाफ की। मदीना की रियासत में तो सबसे बड़ी बात थी कि जो माल बैतुल माल था वो सारी आवाम का होता था। जो इन्होंने नारे लगाए थे उस वक्त, मैंने एक इंटरव्यू में उस वक्त भी कहा था कि ये यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेज, ये वज़ीर आज़म हाउस, ये सारे सस्ते नारे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये आप वो यही ना जो इतना अच्छा नहीं, वैसे देखें, ये सस्ते नारे होते हैं। इन चीज़ों से आप अल्लाह ताला इस मुल्क के सदर को अल्लाह ताला ज़्यादा खिलाया, वो उसके पास मुलाज़िम भी ज़्यादा हों, लेकिन उसको सहूलतें इसलिए दी जाती है कि वो अवाम के लिए काम करे। इसलिए नहीं सहूलतें दी जाती। ये सहूलतें जब तक मैं कभी भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ ना हूँ कि किसी अफसर के पास सहूलतें ना हों या किसी सियासतदान के पास सहूलतें ना हों, अवाम की खिदमत, लेकिन उसकी सहूलतों का इस्तेमाल वो अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करने के लिए होता है कि उसको पीछे से सुकून हो, उसके हालात ठीक हों, वो खा पी रहा हो और वो आगे जाके पब्लिक में काम करे। ये सारी सस्ती बातें थी। उन सस्ती बातों से मुझे डर लगता था कि ये जो है ना, ये कोई काम नहीं करेंगे। और मेरे नज़दीक पंजाब के अंदर जो हमने हालात देखे हैं, कोई एक नया मंसूबा नहीं शुरू हुआ। सारे मंसूबे जो थे ये पुरानी हुकूमतों के थे और इनको बुला बुला के, इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये मंसूबे जो हैं ये पुरानी हुकूमतों के हैं। अफसर हमसे नई तख्तियाँ वैसे। शाह जी पंजाब का नाम आपने लिया है तो मुझे गवर्नर सरवर साहब याद आ गए हैं। ये गवर्नर सरवर साहब तो बड़े अच्छे पीटीआई के रुकन थे, इमरान खान साहब के बहुत दीवाने थे। ये क्या हुआ है कि गवर्नर सरवर साहब जो है? सर देखिए, ये इनके अब बामी इख्तलाफात थे। गवर्नर सरवर साहब जो हैं वो इनको समझाते रहे हैं। इनको गवर्नर सरवर साहब की वाबस्तगी जो है वो बड़ी डीपली, चूँकि उसने सही इंग्लैंड का माशरा देखा हुआ था, तो वो असल में जो चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते थे, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यूरोप को बहुत अच्छी जानता हूँ, तो सरवर साहब जानते भी थे और वो अडॉप्ट भी करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने उनको एक तो चीफ मिनिस्टर ना बना के ज्यादती की। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुज़दार को बनाना ही देख लें। अपने साथ पीटीआई ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि बुज़दार को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। यार, उसको मेरा ख्याल है कि समझ नहीं थी। एमपीए वो ज़रूर थे, लेकिन उसका विजन नहीं थी, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में वो सरवर या किसी एजुकेटेड बंदे को जो मामलात समझता हो उसको अगर ये तैनात करते तो इनके लिए बहुत अच्छे असरात थे और इनके पास चांस था। मुल्क की बाशऊर लोग इनके साथ थे। तो इन्होंने सबसे पहले तो जो विजीउल हसन वाला ग्रुप था, जो पीटीआई के ओरिजिनल जो नजरियाती लोग थे, पहले तो इलेक्शन से पहले उनको गायब किया। नजरियाती बिल्कुल चले गए थे और बाद में नए नए चेहरे आ गए थे मुख्तलिफ पार्टियों को। नजरियाती ग्रुप को जब आपने छोड़ा है तो उसका मतलब है कि आप उस वक्त से जो है ना आपकी वो पॉलिसी नहीं है। सियासत इसलिए नहीं होती कि आपने इक़्तिदार में आना है। सियासत इसलिए होती है कि आपने एक सोच देनी है माशरे में। और अगर वो तरीके इंसाफ के डर की वजह से मुखालफिन भी अगर कोई अवाम के लिए अच्छा काम कर रहे थे तो उसका स्वाब इनको ही मिलता और इनका बेनिफिट होता। तो इनका डर खौफ भी बहुत होता।
لازمی بات ہے. اب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں, جو اپوزیشن متحدہ اپوزیشن تھی تو ان کی حکومت آ چکی ہے, لیکن شاہ جی جو معاشی حالات ہیں, جو کاروباری حالات ہیں, جو ایک عام دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے, جو ملازم پیشہ لوگ ہیں, تو اب جو گھی اور تیل کا پیکٹ 230 اور 220 روپے کا تھا, اب وہ 490 اور 500 روپے کا ہو چکا ہے. تو یہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو یہ تو فیل ہو جائے. سر ان کے لیے بہت سے چیلنج ہیں. مہنگائی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے اکنامک جو اقتصادیات ہے پاکستان کی, اس سارے پہ ان کو کام کرنا ہے. 3.5 سال میں اداروں نے کوئی کام نہیں کیا. اداروں کو ایک ڈر اور خوف کی وجہ بھی تھی. ڈر اور خوف یہ تھا کہ ہم کو کام کریں گے تو ہمیں نیب وغیرہ میں پکڑ لیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ٹیکس کے بارے میں جو کیا کام کہ ٹیکس اکٹھے کرو, میں اس کو خوش ہوں کہ ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے, لیکن وہ ٹیکس کدھر گیا؟ آپ نے لوگوں نے اگر 15 ارب بلین ڈالر قرضہ لیا تھا تو انہوں نے اس کو کر دیا. تو پھر وہ ٹیکس کدھر گیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو وہ ٹیکس جو پاکستان میں یہ کہتے ہیں ہم نے کلیکشن کی, وہ کدھر گیا؟ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ اداروں میں سے لیک ہوتا ہے, اور اداروں میں سے اس طرح لیک ہوتا ہے کہ ہماری افسر شاہی ان پیسوں کو ضائع کر رہی ہے. 1 روڈ 10 دفعہ بن رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. اچھا, ایک نوٹ جب 2 3 دفعہ 10 مرتبہ بنے تو وہ نقصان. تو آپ دیکھیں نا, آپ کا پیسہ ہے نا, روز پیسہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے نا. ہم جب کسی جگہ بلب توڑتے ہیں نا بلدیہ کا, تو وہ ہم اپنے پیسے کا توڑ رہے ہوتے ہیں. ہماری پبلک آج تک یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ پیسہ کسی کا نہیں ہے. یہ بالکل, کئی لوگ ریل گاڑی سے بلب اتار لیتے تھے. پیسہ کسی کا نہیں ہے, یہ پیسہ ہمارا ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہماری بلدیہ میں آپ تو بڑی بات نہ کریں, ٹیکسلا بلدیہ کو دیکھ لیں. ٹیکسلا بلدیہ کے پاس جو پیسہ آتا ہے یا کینٹونمنٹ ٹیکسلا کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ ہمارے ٹیکس سے, اور ایون جو تنخواہ اب ہمارے ٹیکسلا کینٹونمنٹ میں 1 کروڑ روپے کی تنخواہ جا رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ روپے کی تنخواہ ہمارے ٹیکسلا, صرف ٹیکسلا کینٹ کی جو یہاں سے ٹیکس وصول ہو رہا ہے اس کی تنخواہ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے ان کو ٹیکس. پھر تو ہماری جیبوں سے ہی جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہماری جیبوں سے جا رہا ہے. ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, ان کو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ, اس کی لیے چھوٹی سطح پہ ان کو احتساب کی عدالتیں قائم کرنی ہوگی, جہاں پہ غیر جانبدار لوگ اور بہت جو پرانے لوگ ہیں ان کے احتساب کے لیے نہیں رکھا جائے گا. یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے کہ جس کو اوپر رکھتے ہیں وہ چوکیدار, ایک چوکیدار وہ سارے حصہ بن جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے نفسیاتی طور پہ, کہ ان افسروں کو سمجھانا چاہیے یہ پاکستان کا پیسہ ہے, یہ اس عوام کا پیسہ ہے, یہ آپ کے بچوں کا پیسہ ہے. آپ دیکھیں نا, ایک بچہ, میں کہتا ہوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے, اب میونسپل کمیٹی کا اگر اسکول اچھا ہو تو اس کے افسر کو کیا ضرورت تھے. میونسپل کمیٹی کا جو اسکول ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے. صرف ان کا ایک اسکول ہے, میونسپل کمیٹی گارڈز ماڈل ہائی اسکول, جو عیدگاہ کے پاس ہے ملا پڑی, وہ اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے. داخلوں کے لیے وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. ان کی جو میڈم ہے پرنسپل, ان کی مینجمنٹ بھی زبردست ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑے خوش ہیں کہ ڈالر یکدم نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. ڈالر کے حوالے دیکھیں, اس پہ ڈیلیورنس پہ تو کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتا شہباز شریف کا. ڈیلیورنس جو انہوں نے پنجاب میں دی ہے, اللہ تعالیٰ, میں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے. لاہور سے یہ اسلام آباد آ گئے ہیں, تو میرا اور آپ کا یہ علاقہ ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے جی ٹی روڈ کی طرف بھی لائے. ہاں بالکل بالکل, جی ٹی روڈ کی میں نے ویڈیو بھی 12 ربیع الاول کو میں بائک پہ گیا تھا, تو وہ میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی. جی ٹی روڈ کا بڑا ہی برا حال تھا. وہ ویڈیو آپ مجھے سینڈ کریں, انشاءاللہ ہم بھی اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ویڈیو بھی سینڈ کروں گا, اور ساتھ میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا. اچھا, تو وہ ہم بھی اس پہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, شہباز شریف کو اگر ڈیلیورنس کا ٹائم مل گیا تو کم از کم یہ علاقہ ہمارا, جیسے ابھی اس نے موٹر وے, اس کا جو میٹرو ہے اس کا افتتاح وہ کرنے لگا ہے. دیکھیں, بنی ہوئی روکی ہوئی تھی, انہوں نے بنائی ہے وہ سارا پروجیکٹ, اربوں روپیہ لگا ہوا تھا اور وہ رکی ہوئی تھی. بڑی جاتی نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ ایک پیسہ لگا یار. میں نے آپ کو بتایا نا, عمران خان کرے, شہباز شریف کرے, اس ہمارے علاقے سے چیزیں اٹھا کے تو کوئی نہیں لے کے جائے گا. یہ میرے اور آپ کے کام کی ہیں. یہی بات ہے. تو اس لیے ہماری یہ بڑی خواہش ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ عمران خان کی پارٹی اچھا رول ادا کرے, اپنے آپ کو جھوٹ کے لبادے میں مت چھپائے. وہ بہت اچھی پارٹی ہے. اس کی پارٹی میں جو سوچ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کو آگے لایا جائے.
اور یہ اقتدار تو آنی جانی چاہیے تھی. کل فوج اچھی تھی جب ان کو لائی تھی نکالا ہے تو اپنی غلطیوں کا اعادہ کیا جائے. اپنی میٹنگ بلا کے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب اپنے بندوں سے بھی پوچھے, عوام سے بھی پوچھے, اور پھر پڑھے لکھے لوگوں کو بلا کے ان سے بھی پوچھے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی اور میں ریفارم کیسے. اپنی غلطیوں سے یہ سیکھ نہیں رہے, ان کو اس طرف ہوش نہیں ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. اب صرف ایک امریکہ کے خط کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کو ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. امریکہ کو وہ تو اپنے مزے میں, انہیں کیا لگی پاکستان کے ساتھ ان کا کیا ہے. وزیر اعظم امریکہ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم کو وہ ختم کرنے کے لیے وہ لیاقت علی خان والا حال کرتے ہیں. وہ نہیں, وہ جدید دور ہے, اب تو ان کے پاس بڑے ڈرون چھوڑ ہیں. یہ مطلب کہ وہ ان کے لیے کوئی تھریٹ ہوتی ہے تو وہ پھر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد اس وقت اختیار بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو پہلے مسلمانوں کے پاس ترکیوں کے پاس تھا, تو اب ان کے پاس ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اگر اپنی بچت کرنی ہے تو ان کو اپنی غلطیوں کے بارے میں ڈسکشن لازمی اپنی میٹنگ میں کرنی چاہیے, اور اس پہ میٹنگ کرنی چاہیے. اس پہ میٹنگ نہیں کرنی ہے اس گورنمنٹ کو کیسے ختم کریں گے. یہ تو ختم ہو جائے گی, 1.5 سال کا ٹائم ہے نا, آپ اپنی غلطیوں کا اعادہ کریں. جی, عوام میں وہ اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہوئے ہیں, کہتے ہیں جی یہ لوٹے ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے. عمران خان صاحب کی جو اپنی تنظیم تھی پی ٹی آئی 2018 میں, انہوں نے کسی نظریاتی ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا. عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, ایم پی اے ایم این ایز بھی رہے ہیں, اور ان کے مرکزی رہنما بھی رہے ہیں, وہ تو مختلف جماعتوں سے آئے ہیں. اگر کوئی دوسری طرف سے آئے تو وہ لوٹا نہیں ہوتا, اور جو اپنی طرف سے جائے وہ لوٹا کیسے ہوتا؟ سر, لوٹے کا لفظ تو محترمہ بینظیر صاحبہ نے نکالا تھا, اور انہوں نے جنائی تھی کچھ لوگوں نے, تو اس کے لیے بینظیر صاحبہ نے یہ بیان جاری کیا تھا. تو اچھا لفظ پھر یہ ساروں کے لیے لاگو ہو گیا جو اپنی پارٹیوں کو چھوڑتا تھا. تو دوسرا یہ جو عمران خان صاحب تو ان لوگوں کو جانتی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ شامل کروایا تھا. تو عمران خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ شامل ہو رہے ہیں. ان کو تو صرف یہ تھا کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. میں وہی بات آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو نظریاتی جماعت ہے اس کو ختم کر دیا تھا الیکشن سے پہلے. عمران خان صاحب کا ویژن اب بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ عوام کی خدمت, وہ اس لیے عوام میں جا رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم ایک دفعہ پھر بن جاؤں. نہیں, عمران خان کا اگر نظریاتی نظریہ بھی ہے تو وہ نظریاتی نظریہ سامنے رکھے نا. نظریاتی نظریہ تھا تو وہ بتائے اس نے کون سا کام کیا ہے جو 3.5 سال بہت ہوتے ہیں. 3.5 سال کسی کو گورنمنٹ, اور شروع کے تو 1 سال ان کو فری ملا تھا, ہر طرف سے ان کو سب سہولتیں تھی. تو کچھ تبدیلی مجھے بتائے نا, میرا مطلب کہ آپ بتا دیں. اب تو پرانا پاکستان آ گیا شاہ جی, اب دیکھتے ہیں میاں شہباز صاحب کیا کرتے ہیں. پرانا پاکستان نہیں, مجھے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. جب تک یہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر کے 10 سال تک آگے نہیں لائیں گے, ان کو پاکستانی نہیں بنائیں گے, اس کی ملک سے تقسیم نہیں ختم کریں گے, تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ نہیں کہ باتوں میں پڑے رہیں گے. بھائی, امریکہ کو گالیاں دینے سے یہاں کی عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں بے روزگار ہیں, تو ان کو گالیوں پہ لگا دیتا ہے, وہ اس طرف لگ جاتے ہیں. بھائی, ان کی روزگار کے لیے کچھ کرو. عمران خان صاحب, آپ نے ان کے لیے روزگار کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنا جو پیٹ انہوں نے بھر دیا ہے. تو نہیں, اپنا پیٹ مجھے نہیں پتا, اس کا پیٹ جو ٹیکس کی رقم آئی ہے, بات آپ والی ہے, کھانے پینے میں اس کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے. خواب میں کہہ رہا ہوں نالائقوں کے آگے چڑھا ہوا تھا, خواب ہو گئے ہیں, بدنام عمران کو کر گئے ہیں. میں عمران خان کی بھی خواہش اتنی زیادہ نہیں ہے اس کو, بس اچھا ناشتے کے علاوہ میرا خیال ہے وہ اتنا کھاتا پیتا نہیں ہے. ناشتہ وہ کیونکہ ایکسرسائز بہت اچھی ایکسرسائز پہ جیتے ہیں کرتے ہیں, تو وہ کھانا پینا اس کا اتنا نہیں ہے, نہ اس کو کوئی لالچ ہے. پیسوں کی اس کو لالچ نہیں ہے, فیم کی اس کو لالچ ہے. فیم مشہور ہونا چاہتا ہے, فیم کی اس کو ہے, لیکن پیسوں کی لالچ اس کو نہیں ہے. اس کے پاس یہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سا فیصلہ کیسے کرنا چاہیے, کس بندے کو ساتھ رکھنا چاہیے, کس کو نہیں رکھنا چاہیے. اور مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کے جو سب سے چہتے ہیں شہباز گل صاحب, تو میرا خیال ہے وہ یہاں میں پروفیسر بھی رہے ہیں. اگر آپ ان کی تحقیقات کریں تو وہاں کے کالجوں سے پتہ لگے گا کہ ان کا اخلاقی پہلو یہاں پہ کیا تھا. تو آپ ذرا تحقیقات کر کے دیکھ لیں کہ شہباز گل وغیرہ نے اگر ہمیں لیڈ کرنا ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ جی, جزاک اللہ, آپ نے وقت دیا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, اللہ حافظ.